أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तहरा इशरत। आज तदब्बुर करेंगे सूरह तारिक पर। सूरह तारिक जैसे कि अपने नाम से एक सितारा है जो रात में चमकता है या रात में खटखटाने और चमकने वाला। ठीक है, तारिक के माने मैंने आपको बताया। और ये सितारा एक बहुत यूनिक सितारा है। ठीक है, अब क्योंकि इसकी डिस्कवरी हो गई, जिस ज़माने में डिस्कवरी नहीं हुई थी तो लोगों ने जब तशरीह की थी तो किसी ने दुमदार सितारा कंसिडर किया, किसी ने सितारों में कंसिडर किया कि बहुत सारे होंगे, लेकिन क्योंकि पर्टिकुलरली ऐसा सितारा निकल आया है और उसकी आवाज़ ऐसी ही है कि एक जैसे नॉक हो रहा होता है, जो शुरू में मैंने सूरह स्टार्ट करने से पहले की। और देखिए ये इस तरह का होता है। और ये सितारे की जो क्वालिटी है उसको देख लेते हैं, और अल्लाह ताला ने क्यों कसम सितारे की खाई है और उस वक्त क्या कंडीशन चल रही थी असल में जिस वक्त ये नाजिल हुई है, उस वक्त की कंडीशन भी देख लेते हैं। पहले सुन लेते हैं कि सितारे की क्वालिटी क्या है। आइए। Assalamu alaikum everyone. Today I'll be explaining pulsar. Let's begin. So in pulsar, the organic molecules used to sustain life is broken down into pieces, which means that you cannot live in pulsar. Number 2. Now pulsar star is also known as Tariq, which means striking star. And striking star, the name comes from like you hear kind of sound like knocking, like knocking, like this kind of sound. So this sound actually comes from like the pulsar's magnetic field. I'll explain it later. Now I'll explain two words from ayat surah Tariq. Let's begin. The first word is Tariq, which means that this big Newton star gives the impression of knocking that I just did a few minutes ago. Second word is Saqib, which means piercing or opening holes. Now that you know what a neutral star is, I'll tell you that neutron star has a lot of energy. So the knocking sound that you hear actually comes like the energy, like a large amount of energy is going, like it bounces off the magnetic field of pulsar. And to explain the magnetic field of pulsar, I'll give an example of the Earth's magnetic field and the pulsar's magnetic field comparison. The Earth's magnetic field is strong, yes, and it pulls us down. But pulsar's magnetic field is even stronger than the Earth's, which I mean that
I mean that the pulsar's magnetic field can fling the person right out of its orbit. The reason why it flings the person is because it is spinning at an unbelievable speed, that the more speed it has, the more fast it is, the more force it puts into the magnetic field. So the pulsar is actually a giant atom which contains electrons, protons and neutrons. That's all for today. Lafis. جزاک اللہ ہانیہ. ہانیہ مرجان نے بہت اچھا ڈسکرائب کیا. 12 سال کی بچی ہے, کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. اچھا جی, آگے دیکھ لیجیے ہماری آیت نمبر 3. جو اب میں طارق ستارے کی کیا کوالٹی تھی کیا نہیں تھی وہ ہم نے اس میں ایکسپلین کر لی. پھر بھی میں اردو میں یہ بتا دوں کہ یہ ستارہ جو ہے بہت نیوٹرونز اس کے ہائی ہوتے ہیں, میگنیٹ اس کے اندر بہت ہائی ہوتا ہے, انرجی لیول اتنا تیز ہوتا ہے, اور اس کی گردش جتنی تیز گردش کرتا ہے سپیڈ میں, جتنے سیکنڈز میں, تو اور اس کی چمک ایسی ہوتی ہے, اس کی ساؤنڈ ایسی ڈور جیسی ہوتی ہے. جو بچی نے اس میں کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا, جو مجھے کیونکہ اتنا اچھا ایکسپلین کرنا آ ہی نہیں رہا تھا, تو میں نے کہا میں اسی سے ایکسپلین کروا لیتی ہوں. تو دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ ستارہ جو ہے نیوٹرون ستارہ بھی کہلاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی جو اپنی ٹیمپریچر ہے نا, اتنا ہائی ٹیمپریچر ہے اس ستارے کا تمام ستاروں میں ابھی تک, کہ جو میکس اندازاً جو انسان نے لگائی ہے کہ کیا ہوگی, جو 10 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ اس کی ٹیمپریچر ہے, سورج سے بھی کئی گنا زیادہ, اور ایک سیکنڈ میں 175 ٹائم روٹیشن لیتا ہے. اب اس کی روٹیشن میں کوئی بیچ میں آتا تو ریزہ ذرہ ہو جائے, اور یہ آپ امیجن کریں اگر یہ ستارے کا ہلکا سا ذرہ بھی زمین پہ آ کے گرا تو آپ کی پوری زمین بکھرا ہو جائے گی, پوری پھوٹ جائے گی. یہ اب جو آگے تیسری آیت آ رہی ہے وہ آیت کیا آ رہی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حفاظت میں رکھا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے, تیسری آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں, کہ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو. یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے, ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں, اللہ کے حکم سے ہر چیز کے لیے فرشتے ہیں. اچھا جی, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کر رہا ہے ہر چیز کی. آپ یہ ستارے کی مثال ہی دیکھ لیجئے کہ اگر یہ ذرا سی اپنی جگہ سے آسمان کی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی تو کیا ہوگا, سب غرق ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے آگے آیت میں جو بات آ رہی ہے وہ میڈیکل اس سے آ رہی ہے کہ لہٰذا انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے, اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے بنا ہے. اب اس سورہ میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی. جب اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بات کرتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی انداز کافی جگہ پہ بتایا کہ وہ انداز کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ وارننگ انداز ہوتا ہے. تو اس وقت جو بیک گراؤنڈ چل رہا تھا اس سورہ کا, مطلب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو یہاں کے جو مکہ کے اس وقت کے لوگ تھے وہ اس چیز کو, ایک تو تبلیغ کو ماننے کو تیار نہیں تھے, اوپر سے اس چیز پہ تو بالکل ماننے کو تیار نہیں تھے کہ آخرت میں آنا ہے, ہم کیسے مر کے زندہ ہو سکتے ہیں, مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے, بھی مٹی بن جائیں گے. ان کو بالکل یقین نہیں آتا, انہیں سمجھ ہی نہیں آتا یہ کیا بات کہہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے, مطلب تنبیہ کرنے کے انداز میں یہ قسم کھا کے طارق کی, تاکہ ایک تو آپ آسمان کی طرف دیکھیں اور یہ تارہ کتنا یونیک نکلا ہے کہ اس کے بارے میں ذرا غور و فکر کرو تو اندازہ ہوگا کہ کون سی ہستی پیغام دے رہی ہے. اللہ کی ذات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کا پیغام دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے, ماسٹر ہے, جس نے کریٹ کیا سب کچھ. اور دوسرا خود اپنے آپ کو دیکھو, انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کس طرح پیدا ہوا ہے. تو اس میں جو سائنٹیفک آئی ہے چیز وہ یہ آئی ہے کہ آپ کا ریپروڈکٹیو ہیومن سسٹم کو ڈسکرپشن دی ہے, اور خاص طور پہ جو ڈسکرپشن دی گئی ہے یہاں پہ وہ لفظ دی گئی ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ وہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے, وہ اچھل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور چھاتی کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. دیکھیے ریڑھ کی ہڈی اور آگے پھسلیوں کی طرف کے نیچے والے حصے کی بات کی گئی ہے. تو یہ میڈیکلی ایک ٹرم ہوتی ہے کہ کس طرح وہاں سے آپ کا یہ سسٹم جب چلتا ہے تو ایک انرجی باڈی کے اندر جو ڈیولپ ہوتی ہے, اور پھر وہ کیسے یہ سارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, اسی میں نکلتا ہے, اور وہ اسپرم کس طرح آگے جاتے ہیں, اور کیسے ہم انسان جو ہے ایک بچے کو دنیا میں لے کے آتا ہے تو بچہ کیسے دنیا میں آتا ہے. تو یہ ساری چیز, ساری انسان کی پیدائش, انسان کا پیدا ہونے کا پورا پروسیس اس کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے اس چھوٹے سے جملے میں, کہ آپ اندازہ تو لگائیے کہ انسان پیدا کس طرح, جب انسان ایک چھوٹے سے نطفے سے پیدا ہو سکتا ہے تو وہ کیا اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے کہ انسان کو مار کے زندہ کرتے؟ کیوں نہیں ہے, بالکل ہے. تو یہ چیز
کو وہ بلیو نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آخرت سے انکاری ہو رہے تھے نا کہ کہاں سے ڈے آف ججمنٹ آئے گا، کیا آئے گا۔ اب آگے پڑھ لیتے ہیں۔ آگے اس میں آتا ہے یقیناً اللہ اسے لوٹانے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پہ بالکل قادر ہے۔ آگے اللہ بات کرے جس دن استدار کی جانچ پڑتال کی جائے گی تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زر ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، نہ انسان کا کوئی زر ہوگا، نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اس بات کو دیکھ لیجئے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات کی ہے، سب سے زیادہ دیکھنے والی جو بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پوری دنیا پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، ورنہ کوئی بھی چیز سسٹم سے اپنے ہلے تو سب برباد ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ بے شک تم پر فرشتے محافظ مقرر کیے گئے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ یہاں پہ انسان کی تخلیق کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حساب کتاب تو ہونا ہی ہے، مر کے زندہ ہونا ہی ہے، اور اس روز یعنی قیامت کے روز یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، اور جانچ پڑتال صرف اسی بات کی نہیں ہوگی کہ کسی شخص نے کیا کیا، کیا کچھ کیا، بلکہ اس بات کی بھی ہوگی کہ کس وجہ سے کیا، کس غرض سے کیا، کس نیت سے کیا، کس مقصد سے کیا۔ اچھا جی، جو فعل اس نے کیا اس کے کیا اثرات دنیا میں ہوئے اور کہاں کہاں پہنچے اور کتنی کتنی مدت تک چلتے رہے، یہ راز بھی قیامت کے دن کھلے گا۔ تو آپ یہ سوچیں انسان جو بھی کر رہا ہے نا، اب اول تو نیت والی جو بات ہے، آپ وہ دیکھیے، نیت انما الاعمال بالنیات، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیت سے مال کو جج کرتا ہے۔ اب ہمیں تو دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کر رہا ہے، اب اگلے کو تو نہیں پتا اس کی انٹینشن کیا ہے، نیت کیا ہے، اللہ کو تو، لیکن اس بندے کو خود پتہ ہے کہ میری نیت کیا ہے، دوسرا اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ اب وہ سامنے دکھا رہا ہے کہ میں نے یہ اچھی نیت سے کیا، میں تو بہت اچھا تھا، آلدو اس نے اچھی نیت سے کام کیا ہی نہیں، دوسرے کے نقصان کے لیے کیا، ملک کے نقصان کے لیے کیا، XYZ، جس سے جو ہے برائی شر پھیلنے کا خطرہ تھا، اور لیکن اس نے سامنے ظاہر کیا پریٹینڈ کیا کہ بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا میٹھی چوری بن کے کام کرنا، پیچھے سے خنجر گھونپنا، اس طرح کے جو ہمارے محاورے ہیں، تو ایسی حرکتیں جو ہے نا وہ بھی اس دن سامنے ساری کھل کے آئیں گی کہ آپ نے جو یہ کام کیا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں بہت اچھا ہوں، ہم نے بہت اچھے کے لیے کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ سامنے کھول دے گا کہ یہ کام آپ کی نیت ہی خراب تھی اور آپ نے فساد برپا کیا اس سے، اور خود پیچھے ہٹ گئے، خود اچھی لسٹ میں آ گئے، گڈ لسٹ میں شامل ہو گئے۔ ایسی ساری حرکتیں، بری چالیں دنیا میں، برے اعمال جو بھی آپ نے کیے، چھپ کے کیے، رات میں چھپ کے کوئی غلط کام کیا، ٹھیک ہے، زنا کیا، آنکھوں کا زنا کیا، ٹی وی پہ کچھ غلط دیکھا، کانوں میں غلط گندے گانے سنے، کوئی بھی XYZ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، ہاتھوں سے کوئی غلط کام کیا، بھائی یہ سب کھلے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کس کے ساتھ زیادتی کی، کس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کہاں آپ نے کیا، جو چیز، اور کون سی ایسی چوریاں چکاریاں یا کون سی ایسی چالیں آپ نے ایسی چلیں جو کہ دوسروں کے، انسانوں کے سامنے تو وہ نہیں آئی، آپ نے یہاں تو چالاکی سے ڈھانک لی، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آپ نے جو کام کیا ہے کس لیے کیا، تو یہ سب چیزیں اس دن کھلیں گی۔ پھر آگے آ جاتے ہیں، آگے جو ترجمہ ہو رہا ہے، اب بڑی ایک اور سائنٹیفک اس میں بات آ رہی ہے، آگے یہ اب بات آ رہی ہے اس کے اندر کہ اب آپ آگے آ جائیں، تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ اس کی مدد کرنے والا، قسم ہے آسمان کی جو پلٹ کر آئے گا۔ اب یہاں پہ کہیں پہ لکھا ہے بار بار بارش برسائے گا، اچھا بار بار بارش انہوں نے کر دیا، انہوں نے رجع جو لفظ ہے نا اس کے معنی ہے پلٹنا، پلٹنا یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا میں بھی بتاتی ہوں، اور زمین کی جو زمین پھٹ کر نکالے گی، مطلب چیزیں اندر سے پھٹ کے نکالے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ آیت نمبر 11 اور 12 کو غور کیجیے۔ 11 آیت میں یہاں پہ نائٹروجن سائیکل کی بات ہو رہی ہے، مطلب جو بارش سے تشبیہ دے دی گئی نا کہ بارش برسے گی، ایکچولی وہ بارش نہیں ہے، ایکچولی وہ نائٹروجن سائیکل کی بات ہو رہی ہے۔ آپ غور کیجیے، کیونکہ نائٹروجن سائیکل کا پروسیس کیا ہے؟ نائٹروجن سائیکل ڈسکرائب ہاؤ نائٹروجن موو تھرو دا انوائرمنٹ بٹوین لیونگ تھنگس، دا سوائل اینڈ دا ایٹماسفیئر، ٹھیک ہے۔ آپ جو میں ڈیفینیشن آپ کو بتائی کہ نائٹروجن سائیکل کیا ہوتا ہے کہ اوپر آسمان کی طرف سارے چیزیں انوائرمنٹ کی اوپر جاتی، ٹھیک ہے، وہ موو بیک ہوتی ہیں نیچے کو، ساری ہوا، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ، بارش بنتی ہے، بخارات اوپر بنتے ہیں، یہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے نا، جسے آپ نے دیکھا ہے ایوپریشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے، یہ سارے پروسیس ہو کے پھر وہ زمین کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اس میں جو
پھر پودا زمین سے پھٹ کے اٹھتا ہے، سن لائٹ مل رہی ہے اس کو، بارش بھی مل رہی ہے اس کو، ہوا بھی مل رہی ہے اس کو، آکسیجن بھی مل رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ سسٹم کو نائٹروجل سائیکل کہتے ہیں، جو ادھر ڈسکرائب ہوا ہے کہ یہ پلٹ کے نکلنا نا، پلٹ کر آنا، ٹھیک ہے، پلٹ کے ہونے کو جو بار بار بارش سے تشبیہ دیا ہے بار بار بارش سے. اس کی ٹرانسلیشن بار بار بارش نہیں ہے، ٹرانسلیشن ہوتی ہے پلٹنا، ٹھیک ہے، معنی پلٹنے کے. سما جیسے ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، رجع، تو رجعی جو ورڈ ہے اس کے معنی پلٹنا، رج مطلب پلٹنا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے کہ آپ دیکھیں اللہ کا سسٹم کیسا ہے. اللہ تعالیٰ جب یوں سسٹم، اب یہ ہے، اب ایک چیز اللہ تعالیٰ نے نائٹروجل سائیکل ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہے کہ سائیکل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو یہ آسمان سے سائیکل چلتا ہے اپنے ساتھ، جو میری کیمسٹری اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے میں زیادہ نہیں بول رہی ہوں کہ NO2 لے کے N2O لے کے آتا ہے یا NO2 لے کے آتا ہے، مجھے یہ ایکویشنز بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ ساری آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ سارا سائیکل جو بھی بنتا ہے وہ نیچے آتا ہے اس طرح. اور اس کے بعد یہ سائیکل کا سسٹم کیا ہوتا ہے، اس سے پودے پھر سیڈ جرمینیشن کا پروسیس بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ زمین سے بھی دیکھیں پودا پھٹ کے نکلتا ہے نا. تو پودے کو 3 چیزیں تو میجر چاہیے ہی چاہیے، لائٹ چاہیے، کاربن ڈائی آکسائڈ چاہیے، آکسیجن چاہیے. اچھا جی، تو سیڈ جنریشن کا پروسیس یہاں پہ ہو رہا ہے کہ یہ ساری دیکھیں سیڈ پہلے اندر ہی وہ بنتا ہے، اس کو یہ ساری چیزیں اوپر چاہیے. آسمان سے پلٹنے سے مراد یہ کہ جب نائٹروجن سائیکل پلٹتا ہے اور نیچے زمین کی طرف اس طرح آتا ہے، تو اس سے ہم نے دیکھ لیا نا نائٹروجن سائیکل کی ڈیفینیشن میں کہ وہ پھر ایٹماسفیئر میں کیا فائدہ، لیونگ تھنگ کو اور سوائل کو دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے اور سوائل کو ہوتا ہے. تو سوائل میں سے کیا فائدہ ہوتا ہے، پودے پھٹ کے باہر نکلتے ہیں، پہلے نیچے سے جڑیں بنتی ہیں اور پھر ایک دم سے وہ بخارات جو وارم اپ ہوتے ہیں نیچے زمین میں، وہ پھٹ کے پودے کی صورت میں باہر نکلتے ہیں. اسی طرح آپ انسان کا دیکھ لیے، انسان کے اندر انرجی لیول وارم اپ ہوتا ہے اور اس طرح انسان کیسے کریٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائیں کہ جب میں اس طرح یہ سب کریٹ کر سکتا ہوں تو میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں انسان کو دوبارہ کریٹ نہ کروں، ٹھیک ہے. تو یہ تو کوئی مشکل نہیں، اس پہ تو آنکھ بند کر کے مان لانے والی بات ہے. لیکن وہ لوگ اسی بات، مطلب ان چیزوں پہ ہی غور کرنے کو تیار نہیں. اب آج کل کے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اب کے دور میں بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو اب کے دور میں بھی کیا عالم ہوا ہوا ہے کہ سائنس کو اتنا مان رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو ہی بیچ میں سے نکال دے رہے ہیں. ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ اور دوسرے جو اس طرح بہت ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری سیڈ جنریشن دیکھ رہے ہیں، نائٹروجن دیکھ رہے ہیں. آپ ایکڈیمک نالج ضرور لے رہے ہیں، ستارے کے اوپر بھی آپ نے پورا وہ کیا، لیکن ہدایت کی اس سے محروم ہو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہدایت کی اس سے محروم ہونے سے کیا رہا ہے کہ ان کو یہ چیز پہ بلیو ہی نہیں ہو رہا، ان کو اپنی اس نالج پہ اتنا بلیو ہو رہا ہے کہ بھائی مر گئے، زمین میں ڈکے ہو گئے، ڈکے سسٹم ہو گیا، ہمارا سارا باڈی تو کھا گئے کیڑے مکوڑے یا وہ پانی میں مٹی میں غرق ہوگی، تو پھر کون سے پیدا، کہاں سے کیا، یہ ہڈیاں شڈیاں، کچھ بھی نہیں، بلیو ہی نہیں آ رہا ہوتا. اور اکثر ایسے آپ دیکھیں بہت ٹاپ کے سائنٹسٹ وغیرہ اس طرف کو پلٹ جاتے ہیں، وہ اس پہ بلیو نہیں کر ہوتے. اور بہت اب بھی ایک دم سے خطرناک حالات ہو گئے ہیں کہ ایسی خطرناک سچویشن آ گئی ہے. تو آگے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈسکرائب کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی ہے کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز چل رہی ہے. آگے ہم پڑھ لیتے ہیں، آگے ٹرانسلیشن آگے کر لیتی ہوں میں کہ وہ قرآن حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے. اچھا جی، آسمان جو بار بار اور زمین کی جو پڑھی آ گئی کہ وہ قرآن حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے. پھر آ جاتے ہیں ترجمے پہ، کوئی ہنسی مذاق نہیں، یہ لوگ ایک تدبر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، تدبیر کر رہے ہیں، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، تدبیر کر رہے ہیں، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. مطلب لوگ اپنا پلان بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے. تو بس آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ دیکھنے والی، جو غور و فکر کرنے والی بات وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ساری باتیں انسان کی تخلیق، آسمان پہ یہ ساری چیزوں کی جو ستارہ ہے اس کی قسم، اور یہ جو سائیکل اللہ تعالیٰ نے نائٹروجن سائیکل یہاں ڈسکرائب ہوا ہے، جو یہ سسٹم ہے کہ اب بارش بھی برسنے کے سسٹم کو دیکھ لیں آپ، پودے نکلنے کے سسٹم کو بھی دیکھ لیں، جو پورا آسمان اور زمین کا جو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، اس پورے سائیکل کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، ان سب چیزوں کو چلانے والی ایک ہستی ہے. اور یہ جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ ان لوگوں کی طرف ہم لے کے آئے تھے،
اس مکہ کے لوگوں کی طرف اس وقت وہ جو ان کو دے رہے تھے، تو اس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور چالیں چل رہے تھے، چالیں بن رہے تھے کہ اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں پھیلا رہا ہے، اس کی پوزیشن ڈاؤن کرنی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں کتنی ہم صورتیں پیچھے کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کے لیے بہت اور ان کے ساتھ جو صحابہ ایمان لائے تھے ان کو تکلیفیں بھی دے رہے تھے، اوپر سے پھر چالیں بھی چل رہے تھے، ان کو جادوگر کہہ رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو پاگل ہے، جادوگر ہے، ایسے ایسے برے الفاظ سے نواز رہے تھے۔ حالانکہ ان کے اندر ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن کہانیاں کر رہا ہے، اس طرح کر کے ایسے جملے کر رہے تھے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اپنی وہی سپر ایگو میں آ کے بات نہیں سننی، بات کو سمجھنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے یہ تسلی کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اپنا ایک پلان بنا رہے ہیں، اور کتنا بنا لیں گے، مطلب انسان کے پلان کھوکھلے ہوتے ہیں، اللہ کے پلان کے آگے انسان کے پلان کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہر چیز اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے، انہوں نے یہ بات نہیں ماننی اور وہ اپنے پلان کو ان کا حال یہ کہ وہ اپنے پلان کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، بہت کہ بڑا کامیاب ہو جائے گا، ہم یہ کر لیں، اپنی عقل پہ بہت ناز ہے نا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے بیسٹ پلانر، ہر چیز کا بیسٹ پلانر اللہ تعالیٰ ہے، اور جب آپ شیطان کی باتوں میں آ کے چالے چلیں گے اور پلان کریں گے نا تو وہ تو بالکل ہی غرق ہوں گے۔ آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ ہمیں اس بات کو تبلیغ کے انداز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا انداز سمجھا رہے ہیں کہ آپ جب انسان بہت سرکش ہو جائے، جب اس نے سننی نہیں ہے، مطلب تبلیغ آ رہی ہے اور سب نظر آ گیا، سب سمجھ آنے کے باوجود نہیں سمجھنا، یہ وہ کنڈیشن ہوگی بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوگی کہ اب بات سننی ہی نہیں ہے، ڈھٹائی پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اب جو یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور اب اللہ رستی کھینچے گا، اور اللہ تعالیٰ اب جو ہے اللہ کا حکم ہوگا اور اس حساب سے ہی ہوگا، اللہ نے جس کا دل پھیرنا ہوگا ہدایت کی طرف ہو جائے گا۔ آپ نے پیغام دے دیا، ان کو جس نے سمجھنا ہوگا وہ سمجھ جائے گا، اور جس نے نہیں سمجھنا پھر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی سزا ہے، اور قیامت کا دن تو آنا ہی ہے، اس دن سارا حساب کتاب ہوگا، جو بھی یہ چالیں چل رہے ہیں، جو بھی یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم بھی اگر تبلیغ کر رہے ہیں تو ہم کسی کو تبلیغ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تبلیغ کا میں آپ کو ٹریننگ میں بتا دوں کہ ایک چیز جو ہمیں ٹریننگ کی جاتی ہے کہ آگے والے کو دیکھیں، اس کی سوالات ایک دو کرنے سے یا آپ کی تبلیغ سے اس کے جوابات کیا آئے ہیں، آپ نے جج کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کے تقوی لیول کو جج کرتے ہیں کہ اس کی تقوی لیول کہاں تک ہے، آیا بالکل بیسک پہ ہے میں تو آپ اسی حساب سے بات کریں گے۔ کسی کا لیول اچھا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہی ہوتی ہیں تو آپ اس کو تھوڑا بول سکتے ہیں، کچھ سمجھا سکتے ہیں، کہ آرگیومنٹ والی کنڈیشن آ جاتی ہے، کہیں پہ بالکل ہی آرگیومنٹ والی نہیں تھی، کہیں نالج بہت ہوتی ہے لیکن تقوی کا لیول بالکل ملٹیپلائی بائی 0 ہوتا ہے، وہاں آرگیومنٹ جو ہے لڑائی میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کہیں اتنی ورس کنڈیشن ہوتی ہے کہ کچھ سمجھنا ہی نہیں ہوتا، اپنی دنیا میں مگن، ہم انجوائے کر رہے ہیں، زندگی تو انجوائے کرنے کے لیے بنی ہے، اور ٹائم فن چاہیے، ایک ہی دفعہ ملی ہے یہ کر لیں، جو آج کل بہت یہ رواج ہو گیا ہے کہ آج چل یار انجوائے کرتے ہیں، جو چل مارتے ہیں، یہ ایسے ایسے جملے میں سن رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں، تو بالکل ہی بیگانے نا۔ کچھ نالج تو دین کی نالج تو ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے، عام نالج میں بھی میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان سے یہ پوچھ لو پاکستان کس نے بنایا تو وہی ایک کا دکا کوئی چیز پتہ ہوگی، آگے کچھ بول دو تو وہ بھی نہیں معلوم ہوگا، ان کو ٹیونیشن تھیوری نہیں معلوم ہوگی، پھر آگے مطلب ایک میں جنرل نالج کی بات کروں، ان سے اگر قرآن کے بارے میں صحابیہ کا زیادہ پوچھو، صحابیہ واٹ از صحابیہ، ایسے بھی بچے دیکھے میں نے۔ پھر دوسری کنڈیشن ایسی آتی ہے کہ کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھیں کہ بات سمجھا رہے ہیں، ان کو سمجھنی نہیں ہے، یار ہمیں بھی یہ سزائیں پتہ ہے، نالج رکھ لی انہوں نے، ان کے آگے پیچھے گلے میں سب حلق سے نیچے نالج نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو سورہ یاسین میں نا آگے پیچھے اوپر نیچے سب دیوار لگ گئی ہے، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور ایک میرے خیال سورہ بقرہ میں کہ ان کو آنکھیں کان سب بند ہو گئے ان کو، ٹھیک ہے، پردے پڑ گئے، ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ والی کنڈیشن جب ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اگر یہ کنڈیشن بھی نظر آتی ہے انسان کو کہ بہت ہی بدتمیزی، کیونکہ آپ کی تبلیغ سے اگر بدتمیزی کا عنصر آگے سے آ رہا ہے کہ ہاں ہم دیکھ لیں گے نا، ہاں اللہ ہمیں دے گا نا، تمہیں کیا ٹینشن ہے، تو تب چھوڑ دیجئے اس بندے کو، اس وقت مت بولیے، کیونکہ یہ بالکل ہی ریپیل ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور
بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذمان میں رکھے اور صراط المستقیم راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھا راستہ ہمیں دکھائے. تو ہمیں قیامت کے دن پہ ایمان کا حصہ ہے، ہمارا تقدیر پہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہم یہ جانتے ہیں. یہ ساری جو نالج ہے اس کا ایک حد تک ہم فائدہ اٹھائیں، لیکن ہر چیز اعتدال میں چلے. دین اعتدال کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو دین دنیا کو اعتدال میں لے کے چلیں اور اللہ کے سسٹم کو لے کے چلیں اور اللہ کے سسٹم کو قائم کریں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جزاک اللہ خیر.